बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान हसन और इस प्रोग्राम के रूह रवां जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज बड़े वाज़े तौर पर ये कहा गया है इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, यानी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, कि जी आप अफवाहों पर कान ना धरें, क्योंकि दरमियान में हमने देखा कि बीच में बहुत सी ऐसी ख़बरें भी आ रही थीं और वसवसे थे लोगों के कि शायद इंतखाबात मुलतवी हो जाएँ। हालांकि इस पर पहले ही अदालत कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट के भाई इस पर अब कोई गुंजाइश नहीं है, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। और आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना जो पैगाम दिया है वोटर्स डे पे, उन्होंने एक बार फिर वाज़े कर दिया और सिलसिले में इंतज़ामात भी मुकम्मल हो गए हैं और जो हतमी वोटर लिस्टें हैं वो भी अब उनकी छपाई का अमल मुकम्मल हो गया है। लेकिन साथ साथ ये इस पर तो हम बात करेंगे, जो आज एक और अहम मामला सामने आया वो था शामी साहब अल अज़ीज़िया रेफरेंस 2018 का, ये जिसमें सज़ा हुई नवाज़ शरीफ साहब को, और उसमें हम देख रहे हैं कि अब जो उनकी जानिब से अपील की गई थी उस पर समाअत हुई। और क्या उसमें डिटेल सामने आ रही हैं किस तरह, क्योंकि 2 मामला ऐसे थे जिसमें वो पहले ही निकल चुके हैं, यानी एवन फील्ड से वो बरी हो चुके हैं और फ्लैगशिप रेफरेंस वापस ले लिया गया। जी हाँ, वो बरी हो चुके हैं। बिल्कुल। एक में नैब ने अपील वापस ले ली और दूसरे में अदालत ने उनको बरी कर दिया। अब ये आखिरी समझ लें कि एक मामला रह गया है कि जिसके बाद शायद ये आखिरी रोड़ा है। चलिए, हाँ जी, ये जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस है, ये स्टील मिल है जो सऊदी अरब में लगाई गई। जब नवाज शरीफ साहब जलावतन हुए और उनकी पूरी फैमिली, उनके वालिद साहब भी, उनके बच्चे भी, उनके भाई भी, शहबाज शरीफ साहब, वो सब सऊदी अरब भेज दिए गए। तो फिर जाहिर है कि कुछ कारोबार तो उन्होंने करना था, तो उन्होंने वहाँ स्टील मिल लगाई। और स्टील मिल जो है, इससे पहले बरसों पहले उन्होंने दुबई में स्टील मिल लगाई थी। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इत्तफाक फाउंड्री जो है उसको नेशनलाइज कर लिया और सब जमा पूंजी उनकी जो थी वो हड़प कर ली, तो उसके बाद तो वो फिर खाली हाथ थे, कौमी आई गई। बिल्कुल। फिर वो बैरून मुल्क गए, वहाँ फिर उन्होंने रेज़ा जमा किया और उसके बाद वहाँ कारोबार शुरू किया। तो अब उनका जो कारोबार था वहाँ था, जो अरब कतर के हैं, यूएई के हैं शयूख, उनसे भी उनका रब्ता हुआ। अब ये जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस है, इसका मसला ये है कि इसमें नैब ये कह रही है, बल्कि आप तो बेचारी कुछ भी नहीं कह रही शायद, तो उन्होंने कहा रिमांड कर दें केस। इसके जो जज थे ना, अरशद मलिक, उनकी एक वीडियो बड़ी नाजेबा किस्म की मंजर आम पर आई थी जी, और वो नवाज शरीफ साहब के पास पहुंचे थे, फिर सऊदी अरब गए, फिर माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई। वो जो वीडियो थी नाजेबा, उसको दिखा के उन्हें ब्लैकमेल किया गया और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला हासिल किया गया। ये बात उस वक्त कही गई, जो एतराफ़ किया उन्होंने भी एतराफ़ किया था। तो अब नैब ने तो कहा कि जी केस वापस भेज दें ज़ेरी अदालत में। जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक ऑडियो लीक हुई थी ना, कि जस्टिस मलिक क़य्यूम मरहूम जो थे, वो गुफ्तगू कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के लोगों से और सैफुर रहमान साहब से, तो उसमें वो ऑडियो मंजर आम पर आ गई। वो तो ऑडियो जो थी, आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उसको रिकॉर्ड किया था और उसी के कारिंदे ने फिर बाद में उसको तश्तस बाम किया। तो वो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उन्होंने जस्टिस क़य्यूम साहब का फैसला ख़त्म कर दिया और केस वापस भेज दिया, रिमांड कर दिया, इसमें असर नौ फैसला किया जाए। अब नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये मुकदमा जो है आप वापस भेज दें एहतसाब अदालत में, ताकि, यानी एक सूरत ये भी है सज़ा ख़त्म करके दोबारा समाअत हो। लेकिन अदालत ने कहा नहीं, हम देखें, अब हम इसे सुनेंगे मेरिट पर। उनके वकील ने भी कहा, अमजद परवेज साहब ने, कि मेरिट पे सुने। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि इनमें जो हुसैन नवाज हैं, जिनके नाम पे ये मिल थी, वो अपने वालिद को
پیسے بھیجتے رہے، اب وہ ان کے اکاؤنٹ میں آتے رہے، ان کے جو ٹیکس ریٹرن ہے اس میں بھی لکھے جاتے رہے اور دکھائے جاتے رہے۔ اب وہ کہتے ہیں کیونکہ حسین نواز نے پیسے اپنے والد کو بھیجے یہاں سے کما کے، اس لیے یہ ان کی ملکیت ہے، والد کی، یہ دلیل ہے۔ لیکن ایک اگر بیٹا جو ہے اپنے باپ کو پیسے بھیجتا ہے تو اس سے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے، اس کے اوپر اعتراض تو نہیں کر سکتے، وہی بنا کہ بڑا تنخواہ نہ لینے پہ صورتحال ہے۔ اب یہ مقدمہ جو ہے عدالت نے کہا ہے عمران صاحب ہم اس کی سماعت کریں گے، اس پہ فیصلہ کریں گے، اور انہوں نے آج ان کے خاندانی کاروبار کی تفصیل بھی پیش کی۔ امجد پرویز نے کہا کہ ظاہر ہے ایک بڑا صنعتی گھرانہ ہے، میاں محمد شریف صاحب مرحوم ایک بڑے صنعتی اور کاروباری شخص تھے لاہور کے، اور اس لیے پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کی زد میں آئے، ان کا کارخانہ کومایا گیا، سو کالڈ یعنی نیشنلائز کیا گیا۔ تو پھر اب جب آپ لوگوں کی جائیدادیں ضبط کریں گے، ہڑپ کریں گے، پھر وہ باہر جائیں گے، وہ کاروبار بھی کریں گے، جب کاروبار کریں گے تو پھر آپ کہیں کاروبار کیوں کیا، پیسے بھی بھیجیں گے اپنے والد کو۔ یہ اب عدالت فیصلہ کرے گی اور سنیں گے ہم۔ کوئکلی ذرا عمران آگے عمران صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب آپ دیر سے ملے ہیں تو کافی تفصیل تو ہم نے بیان کر دی ہے، اب کچھ بتائیے آپ کے بس۔ اب سماعت 12 دسمبر کو ہوگی اور میرٹ پہ فیصلہ ہوگا، تو امجد پرویز صاحب کے جو دلائل ہیں ان کا کچھ تھوڑا سا اختصار سے بات کر دیں آپ ان کی۔ جی سر، آج کی جو سماعت تھی اس میں ایک تو بنیادی طور پر جو جج کا ویڈیو سکینڈل تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے جج کے ویڈیو سکینڈل سے ریلیٹڈ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی وہ واپس لے لی ہے، اس کا سہارا نہیں لیا، عدالت نے وہ استدعا منظور کر اب بالکل اس کو ختم ہو گئی وہ درخواست۔ ویڈیو سکینڈل چونکہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جج صاحب اب فوت ہو چکے ہیں، اگر وہ دنیا میں ہوتے تو پھر ہم اس معاملے پر فردر کارروائی کرتے، لیکن یہ ہمارا کلچر کا حصہ نہیں ہے کہ ایک جو شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں۔ جہاں تک العزیزیہ ریفرنس کے حوالے سے آج جو سماعت تھی اس میں امجد پرویز صاحب نے یہ کہا کہ جو مین انگریڈینٹس ہوتے ہیں کسی بھی شخص کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بنانے کے لیے وہ پورے ہی نہیں تھے، کیونکہ العزیزیہ جو سٹیل ملز تھی وہ 2001 میں لگائی گئی، تب نواز شریف صاحب پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے تھے، اور جب نیب نے یہ کیس بنایا تو العزیزیہ سٹیل مل کے لیے کتنے پیسے خرچ ہوئے یہ ڈیٹیلز نہیں بتائی گئیں۔ اس وقت نواز شریف صاحب کا اس سے کوئی کنیکشن تھا یا نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ سے کوئی پیسے گئے یہ ڈیٹیلز بھی نہیں بتائی گئیں، پھر کمپیریزن بھی ڈرا نہیں کیا گیا۔ اور 4 سال بعد العزیزیہ کے قیام کے 4 سال بعد جو ہل میٹل ایک نئی کمپنی بنائی حسین نواز نے، اس کی انکم سے جو نواز شریف صاحب کو پیسے بھیجے گئے تھے وہ لیگل طریقے سے بھیجے گئے تھے اور انکم ٹیکس ریٹرن میں بھی ان کو شو کیا گیا ہے۔ تو امجد پرویز صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا، اس لیے ہماری استدعا ہے کہ آپ اس جو احتساب عدالت کی سزا ہے اس کو کالعدم قرار دے کر نواز شریف صاحب کو باعزت بری کیا جائے۔ نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے بتایا کہ یہ اس کے ذرائع کیا تھے، یہ مل کیسے لگی؟ نیب کی جانب سے اس طرح کی تو سر کوئی بات سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی یہ امجد پرویز صاحب نے کچھ کہا۔ امجد پرویز صاحب کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پر عدالت میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ ایک اسٹیبلش چیز ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو والد تھے میاں محمد شریف صاحب، یہ مل انہوں نے لگائی تھی، اور اس میں پھر پارٹنر بھی تھے شہباز شریف صاحب کی فیملی اور عباس شریف صاحب کی فیملی۔ تو پھر فردر جو ان کی وصیت تھی اسی کے مطابق پھر ہل میٹل جو تھی وہ حسین نواز کو گئی۔ اس طرح سے جو واجد ضیاء کی سٹیٹمنٹ تھی اس کا حوالہ دیا امجد پرویز نے
کہ جب ہم نے کراس کوئسٹننگ میں جب یہ احتساب عدالت میں معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت واجد ضیاء سے پوچھا تھا کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ نواز شریف صاحب کا ہل میٹل یا العزیزیہ کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق ہے، تو واجد ضیاء صاحب اس بات پر جواب دینے میں ناکام رہے تھے۔ یہی بنیادی نقطہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے انہوں نے رکھا۔ تو اب اس کی سماعت 12 تاریخ کو ہوگی؟ جی سر، 12 دسمبر کو اب عدالت نے نیب سے بھی جواب طلب کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ پھر ریبٹل بھی اسی دن ہی ہو جائے گا، تو شاید اب یہ قوی امکان ہے کہ 12 دسمبر کو اس جو العزیزیہ کیس ہے اس کا فیصلہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو نیب جو ہے، نیب کو تو کوئی دلچسپی معلوم نہیں ہوتی اب اس مقدمے میں؟ اب تک کی تو سر صورتحال یہی ہے، کیونکہ آج بھی جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ اس مقدمے کو ریمانڈ بیک کر دیا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ آپشن دیا گیا تھا۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو کہ اس سارے معاملے میں 21 اکتوبر سے لے کے اب تک نیب کو ذرا ٹف ٹائم دے رہے ہیں، انہوں نے پھر کہا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو کہ اس وقت جس طرح سے نیب کا کنڈکٹ ہے ویسے ہم اس کو اگر ریمانڈ بیک کر دیں تو وہاں پہ آپ کو زیادہ ایک سیکیور ماحول مل سکتا ہے۔ تاہم اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ انسسٹ کیا کہ اگر ہم ادھر اب دوبارہ ری ٹرائل میں جائیں گے تو ہمیں دقت ہوگی، دوبارہ سے آرگومنٹ کرنے پڑیں گے، ہماری یہ استدعا ہے کہ آپ اس کو میرٹ پہ سن کر اسی عدالت میں اسی معزز بینچ اگر یہ سن کر فیصلہ کر دے تو مناسب ہوگا۔ نیب تو اب اچھی بچی بن چکی ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ لیکن سوال یہ ہے نا، یہ ساری پریکٹس، یہ نیب کا ہونا، یہ کیسز، آپ وزرائے اعظم کو جو ہے نا وہ باہر نکال دیں تو کیا فائدہ پھر؟ اگر نیب اب انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے تو اس وقت کیوں لے رہی تھی؟ اس وقت تو فائدہ ہو گیا نا، ملک کو نواز نقصان شریف نہیں ہو صاحب کے گیا، مخالف تھے لیکن وہ کہتے ہیں ملک کو نقصان ہو گیا۔ ان کو فائدہ ہو گیا نا کہ ان کا اقتدار بھی گیا، انہوں نے جیل بھی کاٹی، ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوا، سیاست میں بھی وہ حصہ نہ لے سکے، پھر ان کے عمران خان صاحب کی حکومت بھی قائم ہو گئی، تو یہ اس وقت تو فائدہ ہو گیا نا۔ تو اب 4-5 سال کے بعد اب کیونکہ آپ سسٹم آپ کا جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتا ہے نا کہ چھوٹی عدالت جو فیصلہ کرے گی بڑی عدالت میں اپیل ہوگی، بالکل، اور بڑی عدالت جو ہے چھوٹی عدالت کا فیصلہ ختم کر سکتی ہے۔ بالکل، تو یہ اب اپیل جو ہے اب ظاہر ہے کہ 4 سال، اتنے 4 سال سے زیادہ ہو گئے، پہلے کیوں نہیں کی گئی شاید اس کی؟ مطلب نہیں، اپیل تو دائر کر دی گئی، اس کی سماعت نہیں ہوئی نا، کیونکہ باری آنے پہ سماعت ہوتی ہے نا، مقدمے تو کیوں میں لگ جاتے ہیں آپ، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اس طرح کے مقدمات ہیں ان کا جلد فیصلہ ہو، ان کی اپیل پہلے سن لی جائے، وہ ایسا قانون میں پروویژن ہونا چاہیے، اور جو ایفیکٹی ہے وہ خود موجود بھی ہو ظاہر ہے سامنے۔ برسوں لگ جاتے ہیں اشک سوئی جو ہے وہ ہوتے ہوتے۔ اب جیسے جو وہ ہے صدارتی ریفرنس ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے تقریباً 11 سال بعد اب اس کی سماعت ہوگی 12 دسمبر۔ وہ تو 11 سال کے بعد بھی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جب صدر پاکستان تھے انہوں نے یہ ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ، بالکل، کہ بھئی ان کی جو سزا ہے بھٹو صاحب کی اس کو ریویو کیا جائے۔ اب کیونکہ اس میں نسیم حسن شاہ صاحب کا بیان آ گیا، دوسری چیزیں آئیں، یہ کہا گیا کہ وہ فیصلہ جو ہے اس پہ ایک تنازع تو موجود ہے نا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، دیکھیے 7 جج تھے نا سپریم کورٹ کے اس وقت، ٹوٹل سپریم کورٹ کے 7 جج تھے، اس میں 4 نے کہا کہ ان کو پھانسی لگا دی جائے، 3 نے کہا بری کر دیا جائے، یہ نہیں کہا عمر قید دے دی جائے، 4-3 کا فیصلہ، اور ایک جج جو تھے نسیم حسن شاہ جو ایڈ ہاک جج تھے، انہوں نے بعد میں یہ بات کہی کہ ہم دباؤ میں تھے زیادہ، یعنی انہوں نے جب اس طرح کی بات کی تو پھر اگر وہ ان کا ووٹ نہ ہوتا تو پھر تو اکثریتی فیصلہ ان کے خلاف نہ آ سکتا۔ تو اب دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی جانشین بے نظیر بھٹو بھی رخصت ہو گئی، برسوں گزر گئے، اب تو اس ریفرنس کا فیصلہ یہی ہے کہ اگر یہ عدالت قرار دے دے کہ ان کو پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے تھی، دیکھیں نا 4 جج یہ کہہ رہے ہیں کہ
پھانسی دی جائے اور 3 کہہ رہے ہیں نہ دی جائے. 7 جج اس پر متفق ہیں کہ قتل کرایا تو ایف ایس ایف کے سربراہ نے, مسعود محمود نے, ایف ایس ایف کے لوگوں نے کیا. اب 3 یہ کہتے ہیں کہ ان کی شہادت بھٹو سے نہیں ملتی, ان سے کڑی نہیں ملتی, اس لیے مسعود محمود تک بات ختم کر دیں گے. اور 4 کہتے ہیں کہ نہیں, ایسے سرکمسٹینشل ایویڈنس موجود ہے, شواہد موجود ہیں کہ بھٹو صاحب ختم کرانا چاہتے تھے احمد رضا قصوری کو. احمد رضا قصوری بھی ابھی زندہ موجود ہے, وہ تو بچ گئے, ان کے والد جو ہے نظر ہو گئے. تو بہرحال اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو ابیٹمنٹ میں, یعنی بھٹو صاحب نے اپنے ہاتھ سے قتل تو نہیں کیا, بالکل, تو ابیٹمنٹ میں قید کی سزا ہوتی ہے, پھانسی کی سزا نہیں ہوتی, اعانت جرم جو ہوتا ہے, اعانت جرم. اب اس میں اب سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ فیصلہ جو تھا کیا وہ تجاوز تھا, اور اگر بھٹو صاحب جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ تاریخ میں اجلا ہو جائے, یہی فائدہ ہوگا نا. ایسے تو پیپلز پارٹی تو خیر اب تو پیپلز پارٹی کے مخالف بھی, ان کے حامی بھی سبھی کہتے تو بھٹو صاحب کے اس جو پھانسی ہے اس کی سپورٹ نہیں کرتے. تو بھٹو صاحب جو ہیں وہ اجلے تو ہو چکے ہیں اس لحاظ سے کہ ان کی پھانسی جو ہے اس پر کنسنسس نہیں رہا. مخالف جو ہیں وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پھانسی نہیں ہونی چاہیے تھی. صحیح. تو بہرحال لیکن جو ان کے نواسے ہماری تاریخ جو ہے اب اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے. بالکل. تو آپ نے نواز شریف صاحب کی سیاست کو پھانسی دینے کی کوشش کی, وہ تو نہیں دی جا سکی. اب وہ پھر میدان میں ہے, لیکن صحبت سے تو گزرے نا, برسوں صحبت سے گزرے. وہ یہی کہتے ہیں نا کہ نقصان تو ملک کا ہو گیا نا ان کے. اب مقدمات جو ہیں, اب عمران خان صاحب ہیں اور مقدمات ہیں, اب وہ ان کو بھگت رہے ہیں, اور اب بھی وہ سیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کچھ سیکھ رہے ہیں خان صاحب ان مقدمات سے؟ پتہ نہیں ہم سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے. خان صاحب نے کیا سیکھنا ہے؟ خان صاحب اگر سیکھتے تو ایک کنسنسس پیدا کرتے اور یہ وکٹمائزیشن ختم کرتے تو یہ بہتر بات ہوتی. اہل سیاست مل کے بیٹھتے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن بہرحال اب جو بھی ہے ہمارا قانونی نظام, اس کی چھلنی سے گزرنا ہے. جب آپ پاکستان میں رہتے ہیں نا تو ہمارے مقدمے جو ہیں وہ تو امریکہ میں تو نہیں چلیں گے, بالکل, یا چین میں. سامنا کرنا ہے آپ نے. ہمیں تو ہی نہیں, جس ملک کی کرسی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے اس ملک کی جیل بھی نصیب ہوگی. بالکل, ان کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کاش ہم یہ بار بار اپنے ماضی کو نہ دہرائیں. ہم نے کتنے فیصلے ہمارے ایسے ہیں جن پر آج ہم مطمئن نہیں ہیں, کتنے عدالتی فیصلے ایسے ہیں, ایسا ہی ہے, کتنے انتظامی فیصلے ایسے ہیں, لیکن ان کو کتنے ہماری فوج کے فیصلے ایسے ہیں جن پر ہم مطمئن نہیں ہیں. کاش ہم اپنے معاملات پر اثر نو غور کر سکیں. کبھی ممکن ہے شامی صاحب کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے جیسے جنوبی افریقہ میں بنا تھا, آپ کو لگتا ہے کبھی بن سکتا ہے؟ کبھی بھائی وہاں تو دیکھیے ایک بات سنیں, جنوبی افریقہ جو ہے نا اس میں تو بنا یہ جو ہماری کرسچینٹی ہے نا, عیسائیت, مسیحیت, اس میں جب آپ کنفیشن کرتے ہیں نا تو آپ کو معافی مل جاتی ہے. بالکل, وہ پادری معاف کر دیتا ہے. بالکل, چرچ میں جا کے آپ نے کنفیس اعتراف جرم جو ہے وہ معافی کی بنیاد بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں کرے گا. آپ کے یہاں کیا کرے گا؟ آپ کے یہاں تو کوئی اعتراف جرم کر لے تو آپ تو اس کی 7 نسلوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو ہمیں اب محاورے میں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے. یہاں کون بنائے گا اور کیسے ہم مانیں گے اور پھر کیسے زندہ رہیں گے؟ اور بھائی اب تو کوئی ایسا کام کر لیں کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں. ایگزیکٹلی. اور زندہ رہنے دیں ایک دوسرے کو. تو سیاستدان جب تک یہ سبق نہیں سیکھیں گے ہماری مشکلات کم نہیں ہوں گی. مشکلات اب شاید کم ہو جائیں کیونکہ جو لوگ یہ شک کر رہے تھے نا, جو بات کر رہے تھے, اب دیکھیں ہمیں الیکشن کی طرف بڑھنا ہے. بالکل, اور کہہ دیا آج, اور چیف الیکشن کمشنر نے یہ بات کہہ دی ہے
اس سے پہلے چیف جسٹس جو ہیں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، جو ہماری زبان سے نکلا جانو اس کو لکیر پتھر کی، تو اللہ کرے یہ پتھر چاٹنا نہ پڑے اور یہ لکیر جو ہے پتھر پر موجود رہے اور ہم انتخابات کے مرحلے سے گزر جائیں۔ لیکن ایک مسئلہ اور ہے نا شامی صاحب کہ چلیں ٹھیک ہے کہ کہہ دیا چیف الیکشن کمشنر نے، سب کچھ ہو گیا جی، انتخاب ہو رہا ہے، نون لیگ جو ہے وہ اعتراض کر رہی ہے حلقہ بندیوں کے اوپر، ایم کیو ایم پہلے بھی جو ہے وہ کر چکی ہے۔ ذرا سنیں آج، کیونکہ آج ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، اس میں کچھ جو سیاسی پنچھی ہیں انہوں نے بھی اپنے آشیانے بدلے ہیں، تو پہلے ذرا ہم سن لیتے ہیں کہ نون لیگ میں جی شامل ہو رہے ہیں جوک در جوک لوگ، ذرا اعتراضات سن لیں، اور پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، آج بھی کو چھوڑ گئے پی ٹی آئی کو۔ ہاں سعد رفیق صاحب کو ذرا سن لیتے ہیں ذرا۔ یہ کریں، دیکھیں نا، اب وہ عدالت میں گئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا نقطہ نظر بیان کریں، اگر عدالت ان کے حق میں فیصلہ دے دے تو حلقہ بندی میں تبدیلی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے تو الیکشن کمیشن نے اپیل کا حق دیا تھا نا، وہاں بھی گئے ہوں گے، تو یہ میرا خیال ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جائے جس کی بنیاد پر، یہ جلدی 1 گھنٹے میں فیصلہ ہو سکتا ہے سوات۔ وہ ایک درخواست بھی آئی ہے ایک شہری اور عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اس مرحلے پہ ہم دخل نہیں دینا چاہتے۔ بالکل، ایک شہری کی طرف سے بھی درخواست آئی اور وہ بھی یہی تھا کہ جی شناختی کارڈ جو ہیں وہ افغانیوں کو جاری کیے گئے، غیر ملکیوں کو، تو اس بنیاد پہ آپ الیکشن جو ہے نا اس کو شیڈیول نہ جاری کریں۔ پتہ نہیں ان کو کون اگا دیتا ہے، ہر موسم میں کہیں نہ کہیں اگتے ہوئے پائے جاتے ہیں، طرح طرح کی درخواستیں دیتے ہیں، گمنام، اور ان کے اور وقت کا ضائع کرتے ہیں عدالت کا، اور قوم کو وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ تو میرا تو خیال ہے پہلے تو جب عدالت میں کوئی درخواست دی جاتی تھی نا، تو عدالت پہلا سوال کرتی تھی کہ آپ کا اس سے سروکار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی عام شہری ہمارے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں، ہماری کیا مجروح ہو رہے ہیں؟ حق جو ہمیں ملتا ہے آئین کی طرف سے وہ مجروح ہو رہا ہے کہ جی آپ تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کا حق مجروح ہو جائے، انتخاب معطل ہو جائے، ملتوی ہو جائے۔ تو یہ جو اس طرح کی درخواستیں ہیں، عدالتیں اگر ان پہ جرمانے کرنے لگ پڑیں تو میرا خیال بہت سکون ہو جائے۔ عدالت نے کہا ہے، انہوں نے سوال تو اٹھایا کہ بھئی آپ یہ معاملہ ہمارا نہیں، الیکشن کمیشن میں لے کے جائیں۔ کہاں لے کے جائیں؟ الیکشن کمیشن سے پوچھیں آپ۔ بے سروپا درخواستیں، بے سروپا لوگ پتہ ہی نہیں کہاں ہیں، اندھیرے میں بیٹھے ہیں، تیر چلاتے ہیں جس کو بھی لگ جائے، اور بعض اوقات تو ان کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف شامی صاحب آج جو یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں آشیانے جو ہیں وہ بیسیکلی جو ہے وہ چھوڑ کے بدلے جا رہے ہیں، اور آج دوست محمد مزاری صاحب جو ہیں وہ بھی نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن دیکھیں، الیکشن سے پہلے پارٹی بدلنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، الیکشن کے بعد بدلنا یعنی ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ منتخب ہو جائیں اور پھر اس کو چھوڑ دیں اور اسمبلی نہ چھوڑیں، یہ بری بات ہے، لوٹا اس کو کہیں گے۔ جو الیکشن سے پہلے پارٹی چھوڑتا ہے یا کسی نئی پارٹی میں شامل ہوتا ہے، اس میں اعتراض نہیں کر سکتے بشرطے کہ وہ کسی دباؤ کے تحت ایسا نہ کر رہا ہو، آزاد مرضی سے کر رہا ہو۔ تو آج جو پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے اور مسلم لیگ نون میں آنے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ جنگ میں آپ دیکھ لیں، ڈی جی خان میں جا کے دیکھ لیں تو لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ پنڈی کے دو جو ہے نا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاستدان ملک تیمور مسعود صاحب ہیں، پی پی 20، ٹھیک ہے، اور واسق قیوم صاحب جو کہ دوست محمد مزاری کے بعد ہاں جی پی ٹی آئی چھوڑ دی، اور تقریباً 7 مہینے کے بعد انہوں نے اب 9 مئی کی جو ہے وہ مذمت بھی کی ہے۔ بہرحال یہ تو اب واقعات جو ہیں تاریخ میں محفوظ ہو رہے ہیں اور ان کا فیصلہ بھی تاریخ کرے گی، آج ہم شاید نہیں کر سکتے۔ اب ان لوگوں نے کن حالات میں یہ اعلان کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، یہ تو وقت جب آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا تو یہ پرتیں کھلیں گی۔ ابھی تو ہم وہی جو کہہ رہے ہیں اسی کو ماننا پڑے گا۔ لیکن آپ نے کہا شہید صاحب کہ الیکشن سے پہلے لوگ جماعتیں بدلتے ہیں، لیکن اگر ایک ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹرینڈ کے لیں یا ایک ایسا شخص، ایسا یعنی کہ سیاستدان، جیسے انہی کی مثال لے لیتے ہیں نا مزاری صاحب کی، یہ 2008 میں پیپلز پارٹی میں تھے، ٹھیک ہے نا، وہاں سے جیتے، 2013 میں یہ آزاد انہوں نے الیکشن لڑا،
یہ جناب ہار گئے تھے وہ الیکشن. پھر 2018 میں پی ٹی آئی میں یہ شامل ہوئے اور اب 2024 کا الیکشن جو ہے یہ لڑیں گے. میر بلخشن مزاری کے پوتے ہیں, بڑا قبیلہ ہے ان کا اور بڑا خاندان ہے, اور ان کے دادا جو ہیں وہ سردار تھے مزاری قبیلے کے, تو اس لیے کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اور الیکٹیبلز ہیں نا, جو الیکٹیبلز ہیں, کیونکہ ان کو تو یقین ہوتا ہے, تو ان کو تو ضرورت ہوتی ہے نا کچھ پارٹی جو ابھر کے سامنے آ رہی ہو, اس کے ووٹ بھی مل جائیں ان کو. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ویسے جو حتمی امیدوار ہیں فائنل ہونے, لیکن وہ ساتھ میں بھی کہہ رہے ہیں جو لوگ ہم سے تعاون کر رہے تھے ہم نے ان کو شامل کر لیا ہے. تو سوال کرنے والے یہ بھی سوال کریں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشیر میمن صاحب بھی کبھی آپ کے ساتھ شاید تعاون کر رہے ہوں جو آپ کے ساتھ شامل ہو. بشیر میمن صاحب تو ریٹائر ہوئے نا ایف آئی اے سے. بالکل. اب ایف آئی اے سے ریٹائر ہو گئے, اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کر لی. ٹھیک. مسلم لیگ نون نے اپنا صدر بنا لیا سندھ کا. تو اب یہ ہے کہ نکتہ چین جو ہیں وہ نکتے اٹھاتے رہیں گے مخالفین, اور جو کام کرنے والے ہیں اب بشیر میمن صاحب, اب مسلم لیگ نون جانے, بشیر میمن صاحب سر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, اور نواز شریف صاحب جانے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ ٹھیک ہے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. آرمی چیف جو ہیں وہ پہنچے آج پشاور, اور پشاور میں انہوں نے جو نیشنل ورک شاپ ہے اس کے شرکا سے خطاب کیا, اور وہاں پر ڈیفینیٹلی بہت اہم باتیں سامنے آئی ہیں شامی صاحب, لیکن جو ایک پوائنٹ آیا وہ یہ کہ جی انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جو غیر ملکی ہیں ان کو واپس بھیجنا یہ ضروری تھا, اور یہ پاکستان کی سلامتی اور معیشت کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں. یعنی ان کا یہاں رہنا, جی ان کا یہاں رہنا نہیں, جو غیر ملکی یہاں ہیں غیر قانونی, یقیناً ان کو اپنے وطن واپس جانا چاہیے. اور ابھی تو خبریں آ رہی کہ افغانستان کے حالات اچھے ہو رہے ہیں. تو جو لوگ واپس جائیں, جو غیر قانونی طور پر آئے ہیں تو بالکل واپس جائیں. جو قانونی طور پر ہیں ان کو بھی بالآخر اپنے وطن واپس جانا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ برسوں سے مقیم ہیں, ایک دن کی بات نہیں ہے. شادیاں ہو گئی یہاں پہ, شادیاں ہو گئی ہیں, جائیدادیں خرید لی ہیں. تو اب یہ کہا جا رہا ہے, ایک درخواست سپریم کورٹ میں بھی دائر ہوئی ہے, ابھی اس کی سماعت نہیں ہوئی, کہ ان کے ساتھ ذرا نرم سلوک کیا جائے. جب اتنا عرصہ یہ پاکستان میں رہے ہیں تو اس کو اس طرح نہ کیا جائے کہ یہ دشمن بن کے جائیں, بالکل مخالف بن کے جائیں. تو ایک اچھا کام بھی جو ہے وہ برے طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. آرمی چیف نے بھی یہ کہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو جو ہے نا باعزت طریقے سے ڈیل کریں, ان سے باعزت طریقے سے ان کو رکھیں اور باعزت طریقے سے ان کو بھیجیں. یہ بڑی بنیادی بات ہے. دیکھیں نا, ہم نے ان کی میزبانی کی ہے, ان کو یہاں رہنے کی اجازت دی ہے, اور کئی تو ایسے ہیں جو پیدا ہی پاکستان میں ہوئے, اور ان کے لیے اب افغانستان ایک اجنبی سرزمین ہے, لیکن بھارت ان کا ملک ہے. اور اس وقت جو بین الاقوامی قوانین ہیں, اگر مجھ سے پوچھیں آپ, تو میں تو شاید ایک مسلمان کے طور پر میں تو ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. تو یہ جو جغرافیائی سرحدیں ہیں مسلمان ملکوں کے درمیان, میں نظریاتی طور پر تو خیر اس کو تسلیم ہی نہ کروں, لیکن دنیا کا نظم اسی سے چل رہا ہے. انسانیت بھی کوئی ہے نا, ملک الگ قائم ہیں, ان کے الگ جغرافیائی حدود ہیں, ان کے باشندے ہیں, اور آنے جانے کے ایک طریقے ہیں, پاسپورٹ ہے, ویزا ہے. تو اس ساری چیزوں کو باقاعدہ بنانا ہے نا. اب اگر پاکستان سے افغانستان کے لیے ویزے کا آسان ہونا چاہیے, ویزا یہاں آنے کی اجازت ہونی چاہیے, پاکستان کے لوگوں کو افغانستان جانے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں مگر ایک طے کر کے ایک معاہدے کے تحت یہ سارے کام کرنے چاہیے. لیکن ہم نے بہت سے کام جو ہے ایسے کیے ہیں جو نقصان جن کا پہنچا ہے. جیسے کہ وہ ایک خبر آئی بڑے, بس میری گزارش یہ ہوگی کہ بڑی احتیاط سے انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کینوں کو. انیس ٹھیس نہ, خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم.
انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کی نوک کو. کیا یہ شیشے ہیں, ان میں بال نہیں آنا چاہیے. ایک خبر آئی, عمر چیمہ صاحب ہیں, باقی جو کرتے ہیں, دیکھیے ہمارے جو عاصم منیر صاحب ہیں جی, انہوں نے بہت سے ایسے فیصلے کیے ہیں, اقدامات کیے ہیں, حکومت کے ساتھ سپورٹ کیا ہے. اس طرح سے ٹھہراؤ آیا ہے, SIFC کے اقدامات, ٹھہراؤ آیا ہے سوسائٹی میں. ایک معیشت جو ہے آگے بڑھ رہی ہے, کوئی تھوڑا لوگوں کو سکون آیا. اب ان کے لیے ہم نے چیلنج ہے کہ انتخابات ہوں, بر وقت ہوں, ملک میں ایک ذمہ دار حکومت قائم ہو جائے, دستور کے مطابق معاملات چلیں. تو ان کا یہ بھی فرض ہے نا آگے کی طرف چیزوں کو, یہ ذمہ داری. جب اس سے وہ عہدہ برا ہو جائیں گے پھر ہم ان کو سلام کریں گے دونوں ہاتھوں سے. ایگزیکٹلی, بالکل. اچھا شامی صاحب, کل کیونکہ پروگرام ہمارا ہو نہیں سکا تھا, اور وہ ظاہر ہے کراچی میں بڑا افسوسناک, کراچی میں آگ لگ گئی. جی ہاں جی, ایک عمارت کو 5 افراد اس میں بتا رہے ہیں کہ جی جاں بحق ہوئے ہیں, اور ابھی دربدر ہیں کیونکہ بلڈنگ سیل کر دی گئی ہے. افسوسناک واقعہ, بہت دکھ ہوا سب کچھ. اس کے اوپر ظاہر ہے میں چاہوں گا آپ اس پہ کامنٹ کر دیں, کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. میئر صاحب جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. گورنر صاحب جو ہیں وہ میئر صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں, بے بسی کا بھی اظہار کر رہے ہیں. یہ بھی تو آپ اندازہ لگا لیں. لیکن ہم نے کیا ہوا کیا ہے, ہم نے جنگل بنا دیا اس ملک کو. نہ کوئی بلڈنگز جو ہیں وہ نقشے کے مطابق بنتی ہیں, نہ ان میں یہ ضروری نا آگ لگ جائے, حالات نہیں ہوتے, ایگزٹ ہو ایمرجنسی. اور پھر یہ کاروبار, آپ فرنیچر کے کارخانے ہیں, فوم کے گودام ہیں, ان کو رہائشی عمارتوں میں اجازت نہ دیں ان کو. دیکھیں نا جو جلدی آگ پکڑ سکتی ہیں جو چیزیں, اور اگر ہیں بھی تو کم از کم وہ فائر ایکسٹنگوشر وغیرہ وہاں پر ہوں. ان عمارتوں میں جب ہم لڑکپن میں ہر جگہ وہ بالٹیاں رکھی ہوتی تھیں, بالکل آگ بجانے کا سامان ہوتا تھا, سول ڈیفنس والے دیتے تھے. تو ہم نے ساری چیزیں نظر انداز کر دی ہیں. ملک کو جنگل بنا دیا ہے. لائسنس کے بغیر لوگ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, گاڑیاں چلا رہے ہیں. انڈر یعنی 19 جو ہے, انڈر 18, انڈر 16, 12 سال کے بچے, 14 سال کے بچے لوگوں کو مارتے پھر رہے ہیں. ایک ایک موٹر سائیکل پہ 6 بندے چڑھے ہوئے ہیں, 5 بندے چڑھے ہوئے ہیں. ہم نے اس ملک کو تماشا بنا دیا ہے, جنگل بنا دیا ہے. شرم آنی چاہیے جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو. اب یہ عمارتیں بنتی ہیں, نہ نقشے کوئی پاس کرتا ہے دیکھ کے, نہ پھر بعد میں چیک کرتا ہے کہ نقشے کے مطابق بلڈنگ بن گئی ہے, اور رشوت چلتی ہے, اور ہاہاکار مچاتے ہیں. پھر رولا ڈالتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں وہی کا وہی, اور وہی کام پھر ہونے لگ جاتے ہیں. لیکن ایک اور جو سب سے افسوسناک پہلو ہوتا ہے نا شامی صاحب, وہی ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس پر پھر ہم دیکھتے ہیں الزام بھی لگتا ہے کہ جی لاشوں پر سیاست ہو رہی ہے. اب وہاں پر ایک سیاسی جماعت جائے گی, وہ اپنا بیان دے گی, پھر دوسرے جائیں گے, وہ اپنا بیان دیں گے. نقصان ہو گیا, جو رخصت ہو گئے وہ رخصت ہو گئے, جن کے گھر بار جل گئے, جو بے آسرا ہو گئے, کروڑوں کے نقصان ہو گئے, کون پر کرے گا؟ ان کو پورا کرنا چاہیے. حکومت سندھ دے ان کو معاوضہ, دے ان کو بسائے, کہیں جگہ لے کے دے. آپ کوئی ان کو کہیں متبادل جگہ تو فراہم کی جائے. نسلہ ٹاور گرایا تھا, اس کے بھی کوئی متبادل تو دیا, وہ تو سپریم کورٹ کے کھاتے میں پڑ گیا. اب وہ چیف جسٹس سارے جو ہم چیف جسٹس صاحب اس زمانے کے, اب وہ منہ نہیں دکھا سکتے. گلدار صاحب کراچی میں چھپا کے پھرتے ہیں اپنے منہ کو. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا, یہاں جس شخص کے پاس طاقت آتی ہے نا, اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے. یہ عجب ہے میری قسمت کہ جو دل کسی کو دوں میں وہی میرے سر سے مارے, اسے کر خراب الٹا. انتظامیہ کو دیکھ لیجئے, عدالتی ذمہ داروں کو دیکھ لیجئے, ہر شخص جو ہے اپنی منمانی میں لگ جاتا ہے, دھوس جمانے میں لگ جاتا ہے, کام نہیں کرتا. پھر ثاقب نثار صاحب آئے تھے, انہوں نے بھی بہت سے غیر ضروری معاملات. یہ ملک دنیا میں مذاق بنا دیا ہم نے اپنے ملک کو. ہر دم یہاں ادارے ٹکرا رہے ہیں, لوگ ٹکرا رہے ہیں, سیاسی جماعتیں ٹکرا رہی ہیں. کیا ہے جھگڑا؟ کرسی کا ہے. بھئی آپ کرسی کے جھگڑے میں ہر چیز کو توہبالا کر رہے ہیں. بھئی آپ الیکشن ہونے دیں, ووٹ لے کے آئیں, اپنا اقتدار قائم کریں. نہیں ملتے حزب اختلاف میں بیٹھیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے, حیات تنگ نہیں کر رہے ایک دوسرے کے لیے نا. کیا کر رہے ہیں؟ کیا ایسا مسئلہ کیا ہے یار؟ اقتدار جو ہے اس کو ہر چیز, اس کو خدا بنا لیا اپنا کرسی کو, اس کی پوجا کرنی ہے.
اور ملک کو جہاں جائے ملک کی معیشت کہاں ہے، اس کی سیاست کہاں ہے، اس کی تعلیم کہاں ہے، اس کی درسگاہوں میں کیا ہو رہا ہے۔ 2 کروڑ بچے ملک سے باہر، ابھی اداروں سے باہر ہے، تعلیمی اداروں سے، اور جو اندر ہیں ان کے وہ کیا کر رہے ہیں بیچارے۔ بالکل۔ تو بہرحال ابھی آپ یہ شامی بھی صاحب، دیکھیں، ایک عمر حیات کوئی محل ہے، اس کے بارے میں۔ یاسین صاحب ہیں چنوٹ پریس کلب سے، انہوں نے تصویریں بھیجی ہیں۔ اچھا۔ چنوٹ میں ایک لکڑی کا محل بنایا تھا، عمر حیات ایک صاحب تھے، انہوں نے، ان کے نام سے موسوم ہے، اس کی ایک اپنی کہانی ہے، کسی وقت بیان کریں گے۔ وہ ایک عجوبہ ہے وہ۔ اچھا۔ اور چنوٹ کی ثقافت جو ہے اس میں بڑی اہمیت ہے اس کی، لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں گل سڑ رہا ہے، لکڑی کا بنا ہوا محل ہے، اچھا، اور اس کو برباد ہو رہا ہے۔ تو ہمارے جو محسن نقوی صاحب ہیں جو تعمیرات میں لگے ہوئے ہیں نا، تو اس طرف بھی توجہ کریں۔ بالکل۔ وہ جو ایک نمونہ ہے ایک انسانی تخلیق کا، صنائی کا، بالکل، اس کو محفوظ کریں، اس طرف بھی دیکھیں۔ بالکل، امید کرتے ہیں کہ وہ دیکھ لیں۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام نقطہ نظر سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔